يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मिलके आवाज़ बुलंदर सलवात। माशाअल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا ثم الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيد العرب والعجم مكي المدني قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الصلوات وعلى وزيره وخليفته وابن به ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين زينة المسجد فاتح الهدى والبدر والهنين بير العالم أبي الحسن والحسين عبادة الصلاة والسلام على حسين الغريب مدعوه لا مقتول لا مفضوح من الكفار في الأرض كربلاء يوم عاشور
दुश्मना नून दे बददार किता कत्ल सगीर पुत्रे वारे ओदी मां ते भेड़ गवाए पहले तीर मरा हुआ तो कबर पट्टी कीता खंजर दे नाल ज़बान। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमान मुख्तसारे बुजुर्गान मदीने मेरा इरादा नहीं होता कि मैं ज़्यादा देर ज़ामा देती वजे चंद जुमले ज़िक्र मसाइल अदाकारों हुसैन दे असगर ओ कम कीते ने जड़ा हुसैन दा अकबर भी नहीं कर सकिया। अदाकारों करबला तो कूफा कूफा तो शाम ताई जिथों से तो सर लके नान शुहदा दे बंदे पूछे ना कहने सारे लोग आ जाए बागी ते सारे साढ़े हाकिम नो करबला फतह होइए लोग सरत वेंदे हैं हुसैन दा सर वेंदे हैं हबीब दा सर वेंदे हैं आदे बुजुर्ग के जंग लड़े होसी जौन जंग लड़े होसी कासिम घोड़े दी दीन पाना पह सकते जंग लड़े होसी अली अकबर जंग लड़े होसी जिस वेले वेंदे हैं ना अली असगर दा सर ये तवज्जो बैठे इंतहा जरूर नहीं सी आदैन करबला जंग नहीं हुई करबला ज़ुल्म होए ए बच्चा तमाम मां नहीं सद सकता। अदादारों जदा और बेला कमीना गिरफ्तार होके मुख्तार दे दरबार जाए जनाब मुख्तार पूछ देता बगैर तैं केड़ा जुल्म कीते करबला दे विच आदे मुख्तार ना आप रो ना मैं रोआ आदे ज़हरा दे गुलशन दे लुट जो पईए ते केड़ा काम कीते आदे मुख्तार जी पूछ दे तो सुन आदे जद मैं कूफे जो आया हसना मैं 3 तीर ले गया जेड़े 3 तीर 3 थल्ले हैं ओ तीर हैं जेड़े जवान जेड़े जंग दे विच जवान हैवानां नूं नाहर करने वास्ते मरेंदे हैं। एक मीना दे मैं पहला तीर उस वेले मारे जिले जवान मशक लेके आंदा पिया है मैं कल जुमला पढ़ गया जद जवान दे बाजू नाल कोई ना मशक दा तस्मा मुंह ही पाए उस वेले होर मिला दे मैं मशक दा निशाना बनाए 3 थल्ला तीर गाजी दी आंखें जान लगे आधे कमीना दूसरा तीर कदर चलाए आधे में दूसरा तीर उधर चलाए जदा हुसैन भैणन अलविदा करके आंदा पिया हाई एक कमीने हुसैन दी पेशानी के पत्थर मारे हुसैन खून साफ करने वास्ते दामन जाया है मैं हुसैन दा सीना नजर आया मैं हुसैन दे सीने तीर मारा जेड़ा कंड वाले पासों तीर पार हो गया हुसैन कढ़ने की कोशिश करे तीर निकलता नहीं घोड़े की कोच सर रख के करबला दे गरीब कंड वाले पासों तीर कटे अजरो को मल्ला आधे 3 तीर में उस वेले चलाए जदा हुसैन असगर को लेके आए उस वेले मुख्तार पूछे कमीना अली असगर दी के हालत आई आधे हालत तलज़्ज़ु आई मुख्तार अरबी जानता है जदा ऐसा कहने हालत तलज़्ज़ु आई मुख्तार गश करके हालत तलज़्ज़ु उस हालत वाले जदा मछली पानी तो बाहर आती है मछली दी 3 हालत होती हैं जदा पानी तो बाहर आती है कदी तड़प के उस जाते कदी तड़प के उस जाते जदा ए ताकत मुक दिए कह वेले सज्जा पासा मरी दिए कह वेले खब्बा पासा मरी दी है जदा ए ताकत ही मुक वैस कह वेले मुंह खुली दिए कह वेले मुंह बंद करी दिए अदादार जदा अली असगर हुसैन दे हथ जाई उलमा दे हुसैन दे असगर दी हालत तीसरी नहीं हालत चौथी आई असगर किस वेले मुंह खुलेंदा किस वेले बंद करेगा मुंह खोले तो बंद ना होंदा खुले तो बंद ना होंदा बंद करे तो खुलदा ना आधे कमीना
بڑا مجرمان تو میں شبیرہ، میرے مہمان مارے نے، میرے جوان مارے نے، میرا اصغر ایک گھٹ پاڑی دے دیو۔ آدن حسین اصغر دے بہانے آپ پانی پی دیں، جب شہزادے اپنے بابے دی گواہی دیتی ہے، اس ویلے عمر مثال دے حرمن اقتا کلام الحسین، جلدی کر حسین دے کلام مقدر کا نہیں داسی دیو جنگ ہر وسائیں۔ اس بغیرت بچے تیر کمانی رکھے، پہلا تیر مارے اس تیر ہے پہ، جدا دوسرا تیر مارے اس تیر ہے پہ، شمرہ دے کمینہ ایڈا وڈا تیر انداز ہے، تیر دھار کیوں چھوڑے نے، آدھے اس جگہ دیا جتھے میں کھڑا، جدا شمرہ ہے آدھے اکرنات دا لڑا حلوے دے، جدا میں تیر کمانی رکھتا، اللہ جانے ماں ایسی بھیڑیں سادی ہے، جھل جھل مار میرا دا اچھا بولی بھی نہیں بول سکتا۔ اجرکم اللہ اللہ دارو اس کمینی تیر ترے پھلا تیر کمانے پائے، اس تیر میں چھک دیتی ہے، جدہ تیر چھوڑے علی اصغر دے گالی چاڑ لگے۔ تاریخ دے ترے روایات ملتی ہے، شہزادہ علی اصغر دے ذبح ہون دیاں۔ پہلی روایت ملتی ہے جو سینے دے ایک پاس ہو تو دوسرے پاسے دے ذبح ہو گیا رباب اصغر۔ دوسری روایت ملتی ہے ذبح من الورید الی الورید، ایک رگ تو غیر رگ تک ذبح ہو گیا شہزادہ علی اصغر۔ تیسری روایت ملتی ہے ذبح من الحزن الی الحزن۔ علماء دن ترے روایت ٹھیک ان وجہ یہ ہے جدہ علی اصغر تو تیر لگے ترے پھلا تیر جدہ تیر آئے، ایک لوگ سینے چ لگیے، ایک گردن چ لگیے، ایک کانے چ لگیے۔ بابے دے ہاتھ دیویں تڑپے جویں کٹھویا پرندہ تڑپدا ہے۔ اداداروں کوئی تے شکاری بیٹھے ہو سو جدا پرندے نو ذبح کریں دے، پرندے دی کیا حالت ہوندی ہے؟ پرندہ کس ویلے پیر مریندا ہے، کس ویلے پر مریندا ہے، کس ویلے منہ کھلیندا ہے، کس ویلے منہ بند کریندا ہے۔ جدا حسین دے اصغر نو تیر لگے، حسین دا اصغر کہے ویلے نکے نکے ہاتھ مریندا، کہے ویلے نکے نکے پیر مریندا، کہے ویلے بابے دوے دہائیا رو گیا دائی کربلا دا غریب میری اپنی قسمت۔ ازاداروں کربلا دے غریب اصغر نو تیر لگدا ڈٹھا ہے، لیکن جدا اکبر نو برچی لگی آئی کربلا دے غریب لگنی نہیں بیٹھی، جدا قاسم نو نیزہ لگیا ہے کربلا دے غریب لگدا نہیں بیٹھیا، جدا غازی دے بازو قلم آئین کربلا دے غریب ہوندے نہیں بیٹھیا۔ ایڈا مظلوم آیا کربلا دے غریب جدا اصغر حد دیا، تیر آندہ بھی بیٹھیا، تیر لگدا بھی بیٹھیا، اصغر بابے دے حد دے ذبح ہو گیا۔ اجرکم اللہ ادادر اس ویلے کربلا دا غریب 7 قدم آگے گئے، وقت 7 قدم پچھا ہے، اللہ جانے کیا سوچیندہ ہے۔ ادادر علماء لکھ دن کربلا دے میدان وچ چھوٹی جئی قبر بنائی ہے، اصغر نو دفن کریندہ بیٹھا، پیرا آلے پاسو مٹی پیدا ہے، پیدا ہے، جدا چہرے تے پہنچے کربلا دا غریب کڑ کر گئے، آدھے اصغرہ کی ریت پا، او تیرا چہرہ نرم ہے،
کرام اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ بزرگوار جناب مولانا محی الدین قادر صاحب آپ نوریات، اور انہیں بعد خطاب فرمائیں گے جناب مولانا فیاض حسین ویلانی صاحب آپ ملتان، اور ایک اور اعلان سماعت فرما لیں کہ کل انشاءاللہ 9 محرم الحرام امام برگاہ وچ مجلس ادا کوئی نہ ہو سی، 10ویں دی رات 10 بجے مجلس ادا ہو سی، اور صبح 10 محرم الحرام نو 10 بجے مجلس ادا ہو سی، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرنا۔ قبلہ صاحب سے تو سلام کی واسطے بآواز بلندر صلوات۔ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ صلوات پر محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنذر عشيرتك الأقربين، صلوات محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ بزرگان ملت، عزیز دوستو، نوجوان بھائیو، قرآن مجید کی ایک مختصر آیت تلاوت کی ہے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے جب اعلان رسالت کیا 3 سال خفیہ طور پہ غیر اعلانیہ طور پہ تبلیغ کا آغاز کیا۔ 3 سال کے بعد اللہ کی ذات کا حکم ہوا، میرا حبیب اب خفیہ سلسلہ جاری نہ رکھو، اب علل اعلان دنیا والوں کو بتا دو میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ پیغمبر خاتم نے سب سے پہلے جو چیز ضروری تھی وہ جگہ کا انتخاب تھا کہ یہ جلسہ جو اعلان رسالت کا جلسہ ہے کہ کہاں کیا جائے، گھر کون سا ہو، جگہ کون سی ہو جہاں یہ جلسہ کروں، اور منتظم کون ہو اس جلسے کا، انتظام کس کے حوالے کیا جائے۔ 40 افراد کو دعوت دینی ہے اور کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ اب پیغمبر خاتم کے چچا اور بھی تھے، آئے حضرت ابو طالب کے پاس اور کہا چچا میں نے اعلان رسالت کے جلسے کے لیے آپ کے گھر کا انتخاب کیا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا والوں جو حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کرتے ہو، مجھے بتاؤ کیا پیغمبر کا اور کوئی چچا نہیں تھا؟ اس کے گھر کا کیوں نہیں انتخاب کیا گیا؟ اور اگر حضرت ابو طالب وہ تھے جو تمہارا نظریہ ہے تو حضرت ابو طالب کہہ دیتے میرے بیٹے یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، یہاں پورے کا پورا مکہ مخالف ہے۔ لیکن پیغمبر خاتم نے جب حضرت ابو طالب سے کہا تو حضرت ابو طالب نے بخوشی اس کو قبول کیا اور دعوت کا انتظام حضرت ابو طالب ہی کے بیٹے علی ابن ابی طالب کے حوالے کیا۔ اس وقت علی ابن ابی طالب کی عمر 13 سال تھی، 13 سال کا بچہ ہے اور 40 بندوں کے کھانے کا انتظام ہے۔ اب پیغمبر خاتم نے کہا یا علی کھانا تیار کرو، تیار کرو۔ کتنا ہونا چاہیے کھانا؟ 1 ران بکرے کا گوشت، 3 کلو جو کی روٹیاں، 1 پیالہ دودھ کا۔ اتنا تھوڑا کھانا، اتنے بندے زیادہ کھانے والے۔ علی ابن ابی طالب نے کھانا تیار کیا، 40 بنی ہاشم کے افراد آ گئے۔ حضرت نے سامعین کو پہلے نیاز کھلائی، آپ میں کھلاتے ہیں، پہلے کھلائی۔ اب حضور اعلان کرنا چاہتے تھے کہ وہاں ایک شیطان بیٹھا تھا، اس نے شیطانی کی اور کھڑے ہو کے اس نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہے، یہ تھوڑا سا کھانا سب لوگوں نے کھا لیا ہے، پھر وہ اتنا ہی کھانا پڑا ہوا ہے، کیونکہ آغاز پیغمبر خاتم نے کیا تھا۔ اب دائرہ جب اس کی شرارت کی تو بچہ اٹھ گیا، لوگ جانے لگے۔ حضور نے کہا کل کا بھی اعلان کر دو،
اعلان ہوا بھائی کل پھر تشریف لانا، پھر ریاض کا بندوبست ہوگا۔ ریاض کے لیے وہ تو آغاز سے مومن جو ہے وہ عادی ہے ریاض کے۔ دوسرے دن پھر آ گئے، پھر وہی کھانا تیار ہوا۔ اب انتظام ہو چکا تھا، اس شیطان کا منہ بند کرنے کے لیے کل جلدی میں انتظام نہیں ہو سکا تھا۔ آج پیغمبر اکرم کے محافظ، پیغمبر اکرم کے محسن رسالت آج انتظار میں تھے۔ ادھر ایک کونے میں ابو لہب نے یوں اٹھنے کا اشارہ کیا، ادھر سے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور ابو لہب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اس کو کیا اعور، اے ٹیڑھی آنکھ والے خاموش ہو جا۔ اس آواز میں اتنی گرج تھی، اتنا دبدبا تھا، اتنا روب تھا کہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اب ابو طالب کے سامنے جرأت نہ ہوئی کہ وہ کھڑا ہو۔ اب حضرت ابو طالب پیغمبر خاتم کی طرح متوجہ ہوئے۔ عربی زبان میں اگر بیٹے کو خطاب کرنا ہو تو وہ بنیا سے خطاب کرتے ہیں، یا اے میرے چچا زاد یا ابن عم۔ اور اگر کوئی بزرگ ہو، والد ہو، چچا ہو، کوئی بزرگ ہو، اس کو سیدی کے نام سے پالتے ہیں۔ ہمارے ہاں سید کو اولاد جناب سیدہ کو کہتے ہیں، عربوں کے ہاں ہر بڑے کو، افسر کو، سردار کو سید کہا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ چچا اور بھتیجا کا رشتہ تھا، اس رشتے کی بنا پر حضرت ابو طالب نے حمایت کی پیغمبر خاتم کی۔ دنیا والوں آؤ ابو طالب کے الفاظ سنو۔ جب ادھر ابو لہب کو خاموش کرایا، ادھر پیغمبر خاتم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا قم یا سیدی، اے میرے سردار آپ کھڑے ہوں، قل ما تحب و ترضی، جو مرضی اعلان کرے۔ میں دیکھوں گا کون کھڑا ہوتا ہے، آپ جو مرضی ہے اعلان کرے۔ پیغمبر خاتم نے اعلان کیا، فرمایا دنیا والوں میں دو کلموں کا اعلان کرتا ہوں جو زبان پہ بڑے خفیف ہیں، میزان میں بڑے ثقیل ہیں۔ اگر تم ان دو کلموں کا اقرار کر لو تو عرب پہ بھی تمہاری حکومت ہوگی، عجم پہ بھی تمہاری حکومت ہوگی۔ وہ دو کلمے کون سے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان دو کلموں کا اقرار کر لو، عرب پہ بھی حاکم بن جاؤ گے، عجم پہ بھی حاکم بن جاؤ گے۔ اور میں اعلان کرتا ہوں، 40 افراد سامنے بیٹھے تھے، تم میں کوئی ہے من یوازرنی، جو میرا مددگار بنے، کار رسالت میں میری مدد کرے؟ تم میں کوئی ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے سارے عہدے اپنے رشتہ داروں کو دے دیے، دنیا والوں آؤ پیغمبر یہ سب کو کہہ رہے ہیں، تم میں کون ہے جو کار رسالت میں میرا معاون بنے گا؟ آج اس مجمع میں جو بھی اٹھ کے میری معاونت کا اعلان کرتا ہے، میں اس کے صلے میں اعلان کرتا ہوں، هو اخی و وصی و وارثی و خلیفتی من بعدی، جو بھی میری مدد کا اعلان کرے گا وہ میری
میرا بھائی ہوگا، میرا وارث ہوگا، میرا وصی ہوگا، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا خلیفہ بلا فصل ہوگا۔ پیغمبر خاتم نے اعلان کیا، بڑے بڑے عمروں کے لوگ تھے، بڑے بڑے قد کے، کوئی نہ اٹھا، ایک 13 سال کا بچہ کھڑا عرض کرتا، یا رسول اللہ میری عمر 13 سال ہے، میری پنڈلیاں کمزور ہیں، میں اعلان کرتا ہوں جہاں مدد کی ضرورت ہوگی علی جان کی بازی لگا دے گا۔ میں حاضر ہوں۔ فرمایا یا علی بیٹھ جا، ذرا ان کو تو دیکھ نہیں ہے نا، کل باتیں تو نہ کریں۔ پھر دوبارہ اعلان کیا، تم میں کوئی ہے جو کار رسالت میں میرا معاون ہو؟ وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وارث ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ مجمع سے کوئی بندہ نہیں اٹھا۔ پھر علی بن ابی طالب اٹھے، فرمایا یا علی بیٹھ جائیں۔ علی بن ابی طالب بیٹھے۔ پھر تیسری بار اعلان کیا، تم میں کوئی ہے جو کار رسالت میں میرا معاون ہو؟ جب کوئی نہ اٹھا، اب پیغمبر خاتم نے علی بن ابی طالب کو اپنے قریب بلایا، اپنے ساتھ کھڑا کیا، علی بن ابی طالب کے شانے میں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا، یا علی اگر کار رسالت پہ آپ میری معاملت کا اعلان کرتے ہیں تو میں بھی اس سلے میں اعلان کرتا ہوں، انت اخی و وصی و وارثی و خلیفتی من بعدی۔ اے علی تو میرا دین و دنیا کا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا وارث ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد میرا خلیفہ بلا فصل ہے۔ تمام تاریخ کی کتابوں میں علماء شیعہ علیہ سنت نے اس کو لکھا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، یہ پہلا جلسہ ہے، اعلان توحید ہوا، اعلان رسالت ہوا، ساتھ ہی پیغمبر نے اپنے جانشین کا اعلان کیا۔ واضح لفظ، میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا وارث ہے، میرا جانشین ہے۔ یہ کس طرح دنیا کہتی ہے کہ پیغمبر چلے گئے اور امت کو بے وارث چھوڑ کے گئے، کسی کو اپنا جانشین بنا کے نہ گئے؟ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ جب یہ اعلان ہو گیا تو پیغمبر اکرم نے فرمایا، فَاسْمَعُوهُ وَأَطِيعُوهُ، علی کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ ہمیشہ جانشین کے بارے میں کہا جاتا ہے، علی کی بات کو سنو اور علی کی اطاعت کرو۔ اب ایک اور وضاحت کرتا ہوں، عام لوگ آپ لوگوں کے بارے میں لیکن یہ تو کل کی پیداوار ہے، ایران کیا ہے، تو پیغمبر کے زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ تو کل کی، میں دنیا والوں کو بتاتا ہوں شیعہ کب کی پیداوار ہے، یہ کل کی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور اس کا ابو لہب نے اقرار کیا ہے،
جو بتا رہا ہوں، پیغمبر خاتم نے کہا فَاسْمَعُوهُ وَأَطِیعُوا، علی کی بات کو سنو اور اطاعت کرو۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو علی ابن ابی طالب کی بات کو سنے اور علی ابن ابی طالب کی اطاعت کرے، وہی شیعہ ہے نا، علی کی بات کو سنے اور علی کی اطاعت کرے۔ جب پیغمبر خاتم نے کہا فَاسْمَعُوهُ وَأَطِیعُوا، علی کی بات کو سنو اور علی کی اطاعت کرو، مجمع برخاست ہوا۔ ابو لہب کی بیزتی تو ہو گئی تھی، باہر نکلے، ابو طالب کے پاس آیا بدلہ لینے کے لیے، کہنے لگا یہ اعلان سنا ہے؟ ابھی اعلان ہوا ہے، یہ سنا ہے اعلان؟ بھتیجے نے پہلے اپنی رسالت کا اعلان کیا، پھر آپ کے بیٹے کے بارے میں کہا کہ اس کی اطاعت کرو، آپ باپ ہیں، وہ بیٹا ہے، باپ اطاعت کرتا ہے یا بیٹا اطاعت کرتا ہے؟ یہ ایک انوکھا حکم ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا والوں، جب ابو لہب نے کہا اب بیٹے کی اطاعت کرو، اگر حضرت ابو طالب وہ ہوتے جو تمہارے ذہن میں ہیں، جس کو تم سمجھتے ہو، حضرت ابو طالب کہتے تھے میں ان کے نبی کو نہیں مانتا، اس کے مسیح کو کیسے مانوں گا؟ میں تو نبی کو نہیں مانتا، مسیح کو کیسے مانوں گا؟ جب ابو لہب نے تانا دیا اب کرو بیٹے کی اطاعت، اب بیٹے کی بات کو سنو، جو کسی کی بات کو سنتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے اس کو علی کا شیعہ کہتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا تیری عظمتوں کو سلام، تیرا کتنا مقام عظیم ہے، آج پیغمبر نے تجھے اپنا جانشین بنایا، تیرے باپ نے اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کیا۔ میں تیرا جب ابو لہب نے کہا کہ اب کرو اطاعت، مولانا ذیشان جوادی کے الفاظ ہیں، مرحوم خدا نے میری رحمت کرے، ان کے الفاظ ہیں کہ جب ابو لہب نے تانا دیا اب کرو اطاعت بیٹے کی، حضرت ابو طالب نے فرمایا او ابو لہب سن، اگر یہ حکم انوکھا ہے، اگر یہ حکم نیا ہے کہ باپ کو بیٹے کی اطاعت کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اس پوری کائنات میں میرے بیٹے جیسا کوئی بیٹا تو دکھاؤ۔ اس پوری کائنات میں میرے بیٹے جیسا کوئی بیٹا دکھاؤ تو اتنی عظمتوں کا مالک ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ پیغمبر خاتم چچا تھے، علی بن ابی طالب بھتیجے تھے، 40 کا مجمع تھا، کوئی لبیک نہیں کہہ رہا تھا، علی بن ابی طالب نے کہا میں حاضر۔ اور بچے کی بات جو ہے اس کو کیسے وضو کیا جا سکتا ہے؟ وہ بچے تھے، 13 سال کی عمر تھی۔ میں فقط ایک واقعے کی طرف مختصر سا اشارہ کروں گا کہ کل جو دعوت ذوالعشیرہ پر علی ابن ابی طالب نے اعلان کیا تھا یا رسول اللہ جہاں مدد کی ضرورت ہوگی علی جان کی بازی لگا دے گا، کیا علی نے بنا پر حقائق احساس کیا؟ جب پیغمبر اکرم کی تبلیغات پھیلی اور مشرکین مکہ نے میٹنگ کی کہ پہلے اقتصادی پابندیاں، رکاوٹیں، صحابہ کو تکلیفیں، کئی صحابہ شہید ہو گئے، اب وہ گھٹیا حرکتوں میں آئے کہ اب لوگ اس شخص کو پکے میں نہ رہنے دیا جائے، اور منصوبہ بنایا گیا، ہر قبیلے سے ایک بندہ دیا گیا کہ جب ہر قبیلے سے ایک بندہ ہوگا بنی ہاشم بدلہ نہیں لے سکیں گے، آج رات کو ان کو قتل کر دیا جائے۔ خالق اکبر نے فرمایا میرا حبیب آج مشرکین مکہ کا پروگرام ہے، وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں،
آپ یہ کریں وہاں سے چلے جائیں اور اپنے بستر پہ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو سلا جائیں. پیغمبر خاتم آئے علی ابن ابی طالب کے پاس، یا علی مشرکین مکہ کا یہ پروگرام ہے، وہ مجھے آج رات شہید کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی ذات نے فرمایا ہے کہ میں آپ کو اپنے بستر پہ سلاؤں، آج آپ میرے بستر پہ سو جائیں، میں نے آج چلا جانا ہے. پیغمبر خاتم نے جب کہا تو علی ابن ابی طالب کو اپنی جان کی فکر ہونی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا یا رسول اللہ آپ تو چلے جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ مورخین نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر خاتم نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے، آج مشرکین مکہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے میرے بستر پہ سو جانا ہے، میں ہجرت کر جاؤں گا. علی ابن ابی طالب نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پہ سو گیا تو آپ کی جان بچ جائے گی. ہاں یار علی ابن ابی طالب سجدے میں گرے، سجدہ شکر کیا، پروردگارا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے آج پیغمبر کی جان بچانے کا وسیلہ. یہ جو آپ سجدہ کرتے ہیں نا نماز کے بعد، یہ وہی سجدہ ہے، امیر المومنین کا سجدہ ہے جو امیر المومنین نے کیا ہے. تو ساری تو نہیں ہو سکتی تفصیلات، میں ایک دو نقطوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ پیغمبر خاتم نے علی ابن ابی طالب کا بستر پہ سونے کے لیے کیوں انتخاب کیا؟ کسی اور کو بول سکتے، کسی بندے کو سنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ انتخاب کیوں کیا؟ پہلی بات کہ ان حالات میں جہاں قتل ہونا ہے، رات کو قتل ہونا ہے، شاید کوئی سننے کے لیے تیار ہو نہ، لیکن اصل وجہ یہ نہیں، اصل وجہ علماء اہل سنت نے بھی لکھی ہے کہ یہ معمولی نہیں تھا. علی ابن ابی طالب کو بستر پہ سلانا، پیغمبر اکرم مشرکین مکہ پر بھی واضح کر کے جا رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں، جس کو اپنے بستر پہ سلا کے جا رہا ہوں اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہی میرا جانشین ہے. میں اس کو اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں. اچھا وہ ہمیشہ پیغمبر کو دیکھتے، علی کو بھی دیکھتے، قد میں بھی فرق تھا امیر المومنین اور پیغمبر خاتم. روزانہ دیکھتے تھے علی ابن ابی طالب سو گئے، کسی کو نہیں پتہ چلا کہ پیغمبر نہیں ہے، علی ابن ابی طالب ہے. کمال اس چادر کا ہے، کمال اس چادر کا ہے. پیغمبر پہ پیغمبر سوئیں تو پیغمبر کے اوپر پوری آئے، علی سوئیں تو علی پہ پوری آئے، پنچ نپاہ اکٹھے ہو جائے تو سب پہ پوری آئے. یہ چادر ہے، وہی چادر پیغمبر کرتے ہیں تو پیغمبر پہ پوری، علی کرتے ہیں تو علی پہ پوری، اور پنچ نپاہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں چادر پوری ہے. اب علی ابن ابی طالب وہاں جا کے لیٹ گئے، سونے کو حکم نہیں تھا، لیٹنے کو حکم، اس لیے کہ سونا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور خصوصاً ایسے حالات میں کہ جہاں تلواریں سامنے تھیں، نیزے نظر آ رہے تھے، تلواریں نظر آ رہی تھی، ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے. کسی نے پوچھا یا علی کبھی سوئے بھی ہو؟ فرمایا شب ہجرت، زندگی کی ایک رات سویا ہو، جاگنے کی رات تھی. صبح آئے، یوں چادر ہٹائی تو پکا پکا ہے، تو نہیں ہے، تو علی ابن ابی طالب ہے.
کہنے کے یا علی بھائی کہاں ہے؟ کہا کہ میرے حوالے کیا تھا، مجھ سے پوچھتے وہ میرے حوالے کیا تھا۔ اب علی ابن ابی طالب کو پیغمبر خاتم نے 2 ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ ایک، یا علی یہ مشرکین مکہ کی امانت ہے، دنیا والوں 2 سوال کرتا ہوں، اس کا جواب مجھے دے دو۔ کیا جب مشرکین مکہ نے پیغمبر کو امانتیں دی تھی علی پاس تھے؟ علی ساتھ تھے؟ پیغمبر اکرم نے ایک بندے کا نام بتایا، فلاں کی اتنی امانت، فلاں کی اتنی امانت، فلاں کی اتنی امانت۔ ایسا جانشین پیغمبر تلاش کرو اور جس کو پیغمبر نہ بتائیں اور وہ جانتا ہو یہ امانت کس کی ہے اور کتنی ہے۔ بس ایک جملہ سن لو، کو سمندر سے ملایا نہیں جاتا اور کسی غیر کو گھر میں آیا نبی کا ساتھ ہو تو رونا ہے ناممکن، غاروں میں تو گزر جاتی ہے کسی غیر کو بچھڑ سے سنا۔ اب مشرکین مکہ کے جو لیڈر تھے، چودھری تھے، انہوں نے کہا دیکھو پیغمبر چلے گئے، بھائی کو سلا گئے، ہم اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئے، اب علی کو شرمندہ دار ہو گئے، اب علی نے دینی ہے امانتیں، جا کے اتنے مطالبے کرو، امانتیں تھوڑی ہوں لینے والے زیادہ ہوں، امانتیں ختم ہو جائیں گی، بندے موجود ہوں گے، علی شرمندہ ہوں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، آ گئے۔ علی ابن ابی طالب نے یوں نظر ماری، میں نے کہا 2 باتیں بتا رہا ہوں، آپ کسی کو جانشین بنائیں وہ یہ کام کر کے دکھائے جو علی ابن ابی طالب نے کیا ہے۔ یوں نظر ماری، علی ابن ابی طالب نے دیکھا بندے زیادہ ہیں، فوراً کہا دیکھو مجھے پہچانو میں علی ہوں، مجھے پہچانو، جس کی امانت ہے وہ ٹھہر جائے، جس کی امانت نہیں ہے چلا جائے، ورنہ اگر تم اپنی اس گویا کے حرکت سے باز نہ آئے تو میں علی امانتوں کو حکم دوں گا، ہر امانت بول کے کہے گی میری مقدار اتنی ہے اور میرا مالک بلا ہے۔ بس دوستو، آپ نے بڑی محبت سے امیر المومنین کے فضائل سنے۔ آج جیسا مجھے کہا گیا ہے میرے پاس 2 شبیہ ہیں، ایک شبیہ پیغمبر، ایک شبیہ علی۔ عباس علی کی شبیہ ہے، علی اکبر پیغمبر کی شبیہ ہے۔ یہ 2 شہزادے جب مدینے کی گلیوں میں چلتے رہے تو لوگوں کا کاروبار بند ہو جاتا تھا، لوگ ان شہزادوں کی زیارت
معمولی نہ تھا. حسنین کے بعد علم و فضل و تقوی میں عباس کا ثانی کوئی نہیں تھا. جنگ صفین میں 12 سال عمر تھی لیکن لگتے 16 سال کے تھے. گھوڑے پہ سوار ہو کے نقاب پہن کے جب میدان جنگ میں گئے شام کی فوج نے کہا علی آ گئے. جب حملے کیے علی آ گئے. مولا امیر نے دیکھا میرے بیٹے کی شجاعت پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے. علی ابن ابی طالب گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے. کہا لوگوں میں علی ابن ابی طالب ہوں, یہ عباس ابن علی ہے, یہ میرا بیٹا عباس ہے. امام کے ساتھ اس طرح رہے جس طرح انسان کے ساتھ سایہ ہوتا ہے. اب حضرت عباس کے بارے میں بات نہ سمجھ لوگ بعض باتیں منسوخ کرتی ہیں جن کو کوئی ثبوت نہیں ہے. عباس امام کا اتنا فرما بردار ہے, امام بیٹھے ہیں عباس کھڑا. کتنی دیر بیٹھے ہیں عباس کھڑا ہوا ہے. نہیں ہو سکتا امام حکم دے اور عباس سر بلند کرے. عزادارو یہ شب عاشور کو میں نے کل بتایا تھا. شب عاشور کو جو اصحاب سے خطاب کیا اور اصحاب سے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. سب سے پہلے ابو الفضل العباس کھڑے ہوئے. کہا مولا آپ کہتے ہیں جو کل رہے گا وہ مارا جائے گا. آپ کہتے ہیں ہم چلے جائیں, کہاں جائیں؟ آپ کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں؟ آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہوں گے. فرمایا ہم آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہوں گے. امام کے ساتھ ابو الفضل العباس عاشور کی رات امام کے ساتھ ہے. فجر صادق ہوئی اور تعقیبات سے فارغ ہوئے. رات کو مولا نے کہا یہ جو نامی محرم, کل نامی محرم ہے, نامی محرم کو فوج قیام حسینی کے قریب آ گئی. ابو الفضل العباس حبیب ابن مدائن زہیر ابن قین کو بھیجا, جاؤ پتہ کرو یہ فوج کیوں آئی ہے. کہا مولا یہ جنگ کی نیت سے آئے ہیں. فرمایا عباس جاؤ انہیں کہو آج کی رات ہمیں مہلت دے دو. عزادارو علامہ علی نقی کا جملہ ہے. علامہ علی نقی فرماتے ہیں عباس اور مہلت کی درخواست کی جائے. عباس ہوں اور مہلت کی درخواست کرے. امام نے عباس کو مہلت کی درخواست کے لیے نہیں بھیجا. عباس کے قدموں میں امام نے زنجیر ڈالی. عباس کو پابند کیا گویا مولا نے. گئے کہا آج کی رات مہلت دو. مہلت ملی. امام نے فرمایا آج رات میں اللہ کی عبادت کروں گا, ذکر خدا کروں گا, تلاوت قرآن کروں گا. رات کو عبادت ہوتی گئی. صبح سویرے اصحاب انتظار میں ہیں کب ٹائم ہوتا ہے ہم شہادت کے لیے قربانی دیں. بنی ہاشم تیار ہے. عباس گھوڑے پہ سوار ہو کے ٹہل رہے تھے خیمے سے باہر. کسی صحابی نے کہا عباس تجھے پتا ہے تیرے والد نے تیری والدہ کے لیے آج کے دن کے لیے شادی کی تھی. بس عزادارو یہ شادی کا نام آنا تھا. عباس نے رکابوں پہ پاؤں ڈالا, رکابیں ٹوٹ گئی اور کہا تو مجھے شجاعت دلاتا ہے اور مجھے نہیں پتا تو مجھے شجاعت دلا رہا ہے. امام نے لشکر کی صحبت نہیں, میں سرا عباس کو اپنی فوج کا علم بردار بنایا. عباس کو علم دیا, عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے. عزادارو اصحاب سارے شہید ہو گئے. بنی ہاشم سے کافی شہید ہو گئے.
اب عباس آئے اپنے بھائی کے پاس، بھیا حسین مجھے اجازت دے دے، میں جانا چاہتا ہوں میدان میں۔ امام نے فرمایا عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے۔ امام نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے؟ اور فوج میری نہیں ہے، مجھے اجازت دے دے۔ اندر سے بچوں کی آواز آ رہی تھی العطا العطا۔ فرمایا عباس اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ عباس نے مشکیزہ لیا، عباس خیموں میں گیا۔ وہ بیویاں جو عباس کے سہارے کربلا میں موجود ہیں، جب ان بیویوں نے دیکھا عباس تیار ہو کے آیا ہے، جو کیا ہے واپس نہیں آیا، وہاں نبی دادی نے کہا عباس تم اجازت لے کے آئے بھائی سے، عباس میں تمہیں روکتی نہیں ہوں، جاتے جاتے بابا کی ایک حدیث سنتے جاؤ۔ عباس میرا سر چھوٹا تھا، میں بابا کے زانوں پہ بیٹھی تھی، میرے سر سے چادر اتر گئی اور بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا تھا اور میرے سر کا بوسہ لیا تھا، اور میں نے کہا تھا بابا یہ میرے سر کا بوسہ کیوں لے رہے ہو؟ کہاں بیٹی زینب ایک وقت آئے گا اور تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی اور تیرے ہاتھ رسیوں میں بدل جائیں گے۔ عباس میں سوچتی تھی اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ پیر کیسے رسیوں پہ لٹکتی ہے۔ عباس تو جا رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا نہ میری چادر رہے گی نہ میرے ہاتھ آزاد رہیں گے۔ عباس بہنوں سے اجازت لے کے میدان جنگ میں گئے، نہر فرات کا رخ کیا، 4000 کے لشکر کا پہرا تھا۔ عباس نے نہر کا کنارہ خالی کرایا، عباس نے اپنے گھوڑے کو نہر فرات کے اندر ڈالا، عباس نے مشق بھری، پانی کی مشق بھری، عباس نے مشق کو دائیں کاندھے پہ لیا۔ ڈاکٹر قلب صادق لکھنؤ کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں عباس نہر سے باہر نکلے، دعا مانگی، اللہم ان اطفال الحسین ادشانا، میرے اللہ حسین کے بچے پیاسے ہیں اور میں کسی طریقہ سے سکینہ کے لیے پانی لے جاؤ، اور اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، میں یہ پانی خیموں میں بجاؤں۔ عدالت و عباس کی کوشش ہے میں پانی خیموں میں بجاؤں، دشمن کی کوشش ہے پانی خیموں میں نہ جائے۔ ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، عباس نے مشق بائیں بازو میں لی، دوسرے ظالم نے وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا، عباس نے مشق کو اپنے منہ میں ڈالا۔ عباس گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، لشکر یزید کا سپاہی ہے، وہ کہتا ہے خون عباس کا بہت بہہ گیا تھا، ہاں 2
ہاتھ کٹ چکے تھے، کوئی تیر جہاں سے آتا وہاں پہ لگتا، عباس زخمی ہو گئے تھے، لیکن عباس جا رہے ہیں۔ یہ حرملہ ملعون کہتا ہے میں نے دیکھا عباس کو تو زین سے زمین پہ آ جانا چاہیے لیکن نہیں آ رہا۔ میں سمجھ گیا آج عباس کی جان عباس کے سینے میں نہیں ہے، آج عباس کی جان اس مشق کے اندر ہے۔ جب تک مشق محفوظ ہے عباس گھوڑے کی ذیل میں ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے ایک تیر رہا کیا، جا کے عباس کی مشق میں لگا، مشق سے پانی بہ گیا۔ اب عباس نے دوسری دعا کی، میرے اللہ تیری مرضی میری لاش خیمے میں نہ جائے، اور میں سکینہ کو کیسے بتاؤں گا، میں پانی نہ لا سکا۔ عباس کو ایک ظالم نے گرز مارا، عباس سینے سلطنہ پہ نہ ٹھہر سکے، زمین پہ آئے، آواز دی یا خالد رکھنی، بھیا حسین میری مدد کے لیے ہے۔ حسین نے کمر میں ہاتھ رکھا، اللہ ان کا سرداری آئے میری کمر ٹوٹ گئی۔ آئے میری کمر ٹوٹ گئی۔ مظلوم کربلا آئے، بس ایک جملہ سن، اللہ آپ کا گریہ قبول کرے۔ ابو الفضل عباس کا لقب ہے باب الحوائج۔ اللہ باب الحوائج کے صدقے میں تمہاری ساری حاجات پوری کرے۔ باب الحوائج کو اللہ قیامت کے دن تمہارا شفیع بنائے۔ مظلوم کربلا آئے عباس کے لاشے پر، حالت کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں مظلوم کربلا نے چاہا میں عباس کا بوسہ دوں، جسم کی کوئی جگہ خالی نہیں، اس قدر تیر لگے ہوئے تھے، عباس کا بوسہ نہ لے سکے۔ مظلوم کربلا نے ایک گریا، ایک بیٹھ کیا عباس کی قبر پہ، غور سے سنیں گے۔ امام نے فرمایا عباس آج وہ راتیں سو نہیں سکیں گی وہ جو تیرے سہارے سوتی تھی، آج وہ لوگ آرام سے سوئیں گے وہ جو تیرے خوف سے نہ سوتے تھے، آج لشکر یزید آرام سے سوئے گا، نبی ذاتیہ نہیں سو سکے گی۔ ازادارو امام نے کیا کیا؟ امام نے علی حضرت ابو الفضل عباس کا علم اٹھایا، علم اٹھایا، علم اٹھا کے خیموں کی طرف چلے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں جب علم کو دیکھا نا بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے خالی جہاں سکینہ کو کہہ رہے ہیں سکینہ تیرا چچا پانی لا رہا ہے، جب تیرا چچا پانی لے آئے پہلے خود پانی پی لینا پھر ہمیں بھی پانی دینا۔ آہستہ آہستہ علم آیا، علم خیمے میں آیا، بچوں کے دام ہاتھ سے چوم گئے، بابا اور میرے چچا کہاں گئے؟ علم تو آیا ہے، علمدار نہیں آیا۔ اور بیٹی سکینہ تیرا چچا میرے مراد کے کنارے ابدی نیند سو گیا، سو گیا۔ بس ایک جملہ، ایک جملہ۔ شیخ مہدی جنہوں نے ابو الفضل عباس کا
روضہ تعمیر کرے. مستری مزدور روضہ تعمیر کر رہے ہیں. ابوالفضل العباس کے لاشے کو ایک طرف رکھا گیا. شیخ مہدی لاشے کو دیکھ کے رونے لگے. مستری مزدوروں نے کہا اے شیخ کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ شیخ نے کہا میں تو تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. میں دیکھتا ہوں جب میں نے لاش کو دیکھا عباس کا قد تو بڑا تھا, یہ تو ایک گٹھڑی ہے جس کا مطلب ہے لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے گئے. عباس کا بدن سلامت نہ تھا. وہ روایت مجھے صحیح معلوم ہوتی ہے. ادادارو عباس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں عباس کی قبر پہ سکینہ کا مصائب نہ پڑھا جائے, یہاں سکینہ کا مصائب نہ پڑھا جائے. عباس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے اور جو سکینہ کے لیے پانی نہ ڈال سکا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مومنین کرام, ایک دو اعلان سماعت فرما لو کہ کل انشاءاللہ کربلا دے وچ مجلس ادا کوئی نہ ہو سی. رات 10 بجے مجلس ادا ہو سی اور صبح بھی عاشوراء دن 10 بجے مجلس ادا ہو سی. ایک اور اعلان سماعت فرما لو, 10 محرم الحرام ٹھیک 3 بجے صدرات دے وچ مجلس ادا ہو سی جدے وچ خطاب فرمائے سر حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا محمد شفاعت نجفی صاحب آف اسلام آباد تمام مومنین دے اگے شرکت دی اپیل. 9 محرم الحرام مولا حسن شاہ گروڈ روڈ دے مجلس ادا ہو سی جد وچ ملک دے نامور علماء ذاکرین خطاب فرمائے سن شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرنا. اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین شہنشاہ ذکر فضائل المصائب جناب مولانا فیاض حسین بجلانی صاحب آف ملتان قبلہ صاحب دی صحت و سلامتی واسطے باواز بلندر صلوات. پھر بھی بابا بلند صلوات. مجلس کی قبولیت واسطے بابا بلند صلوات. اپنی اپنی دعائیں کی قبولیت پریشانیاں دی دوری واسطے بابا بلند صلوات. وارث رضا یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام دی آمد و سلام دی واسطے اچھی صلوات. اپنی اپنی سماعتانو ذکر حسین دی طرف متوجہ کرنے واسطے باواز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي السيد البهي والسراج المضيء
والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة والمدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على علي المرتضى الذي ضربته يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين نار حيدر الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المظلومة الصلاة والسلام على الحسن المعصوم الصلاة والسلام على الحسين المظلوم الغريب الشهيد بأرض كربلاء بلا جرم ولا خطأ الذي قتل غريبا وذبحت شانا أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت صلوات پر محمد و آل محمد دعائے خلافت عالم بحق محمد و آل محمد تمام لوگ جڑ اس کائنات وسطی انت کے نام سونی کی وسطی کل قبران میں ستے ہوئے اللہ انہوں نے قبر نو نور ولایت دلال منفر فرمائے بالخصوص جتنے آئے بیٹھے ہو اللہ تعالی مرحومین لیا قبران میں رحمت نازل فرمائے جنہیں اس امام بارگاہ مدرسے مسجد کو بڑھایا چلایا یہ قبران سمجھے اللہ انہوں جوار حسین عطا فرمائے جتنے مریض بیمار کربلا دا صدقہ اللہ سب شفا عطا فرمائے بالخصوص سڑے مذہب دے معتبر عالم دین علامہ جبلہ ملک صاحب نو صحت و سلامتی عطا فرمائے جتنے آئے بیٹھے ہو اللہ سب نو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور تڑے گھران دے خیر و برکت نازل فرمائے اپنے کا دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات محترم سامعین تو پتہ ہے میں محرم دے ٹائم بالکل ملے ہوئے ہوتا ہے ایک دا تو لیٹ تو ساریاں تو لیٹ میں انشاءاللہ 6:30 بجے تک سے پڑھ سکتا کیونکہ 6:30 تو بعد لیٹ ہوا تو میری اگلیاں دو جائیں متاثر ہو سن پر چند منٹ اگر اجازت دی ہو توجہ کرو تو میں آیت پڑھی اس کا ترجمہ پڑھا سارے دی اجازت ہے جی جتنی جائیں اجازت ہے اتنی اچھی صلوات پہلے تو جتنے تشریف فرما ہو جنہیں جو معصوم دی حدیث ہے من لم یشکر الناس فلم یشکر اللہ جڑا لوگاں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا تواڈی مہربانی تواڈا شکریہ تساں مینوں بہت اچھے انداز نال لائک کیتا ہے قبول کیتا ہے سماعت فرمایا اس نے دوسرا عبادت میں تواڈے واسطے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالی دنیا و آخرت کی خیر و خوبی عطا فرمائے اور اللہ اس مرکز علم نو امام بارگاہ نو ادارے نو انجمناں نو تمام جتنے اس دے کام کرنے والے علماء طلباء مومنین سب کی اللہ توفیقات خیر عطا فرمائے
میں تھوڑے سامنے اللہ کی پاک کتاب کی ایک آیت کا حصہ پیش کیتا ہے جس میں اللہ فرما رہی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ میرا حبیب اپنی امت کو دسو کہ تواڈے رب ایک فیصلہ کر لیا ہے، تواڈے رب ایک فیصلہ کر لیا۔ یہ مطلب ہے اللہ کا فیصلہ تو ظاہر برحق ہے، کوئی مننے تائی ہو سکتا ہے، کوئی نہ مننے تائی ہو سکتا ہے۔ جی میں اللہ فیصلہ کرے بندے دے ارادے تبدیل کر دے وے۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ فرمایا رفت ربی بفسق العزائم کہ میں علی اپنے رب کو پہچانے ہیں کہ جس میں علی کچھ ارادہ کرے نا تو مڑ کوئی ایسی ذات ہے جنہی میرے ارادے نو توڑ دیتی ہے، اسے دا نام خدا ہے۔ اسے دا نام کیا ہے؟ خدا ہے۔ ہمارا فرما رہی ہے میرا حبیب انہوں آج تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ کا فیصلہ مننا چاہیے، کوئی مننے تائیں وہ فیصلہ برحق ہے، کوئی نہ مننے تائیں وہ فیصلہ برحق ہے۔ قیامت کا دن آمنا ہے، ایک گروہ میدان معاشرے سے آمنا ہے، دروازے سے بغیر جناب رکاوٹ دے انہاں پہنچ رہے ہیں، اللہ کے دروازے سے بغیر رکاوٹ دے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے جنت کے دروازے سے پہنچائے۔ اس دعا دی قبولیت واسطے صلوات۔ جی جنت کے دروازے انہاں دروازے دے وچ ایک دروازے دا نام باب الحسین ہے۔ اس واسطے دعا منگنے ہیں اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین، میرا اللہ جنت تا سانو تے داخل کرنا ہے، لیکن اس دروازے کو داخل کریں جڑے دروازے دا نام باب الحسین ہوئے۔ سمجھ آتی پڑی؟ ایک اور گالی بڑی محبت دیکھ کے میں تم سنا دے وہاں کہ اتنے بڑے بڑے گھران دے دروازے لگے ہوئے ہوندے، کوٹھیاں دے دروازے لگے ہوندے، سمجھ آتی پڑی میری گا؟ جناب پلازیوں دے دروازے لگے ہوئے ہوندے تو انہاں دروازے دیا بیلیں ہی ہوندیاں، گھنٹیاں ہی ہوندیاں۔ تو آج کل دروازے دے کیمرے فٹ ہوئے ہوندے، اندر باہر میں بیڈ روم تے بیٹھ لیا ہوندے، دروازے تے کون آیا کھڑا؟ خوشافدہ با معرفت مجمع میرا پورا محرم ایک پاس ہے، اے جملہ ایک طرف تو میرے کو پوچھو جایا جنت جیسی جاگیر جیتے حسنین دی سرداری ہے، اس جنت دے دروازے دی جائے بیل ہے، گھنٹی ہے، توڑے ساڑھے دروازے دیا بیل ہے، گھنٹی ہے، کہہ دی آواز کائی، کہہ دی آواز کائی، گھنٹی تو بغیر بیل بجائے بغیر کوئی شریف بندہ کہہ دے گھارے داخل نہیں ہوگا تو جتنے تو صاحب بیٹھے سارے میں سمائے بچانے ہیں جنت داخل ہو۔ میرا خیال ہے پہلے علی توجہ نہیں بہت کرے جنت داخل ہو بجائے جنت داخل جو ہونے ہیں جنت دروازے انہاں دروازے تے ایک بیل لگی ہوئی ہونی ہے، یہ بیل کیسی بیل ہونی ہے، کیوں جئی ہونی ہے؟ آگئے جواب عقلی نے حکمت در عبادات کتاب لکھی ہے اور سید العلماء علامہ قبلہ غلام علی شاہ اللہ مقامہ اس روایت کو اکثر بیان کریں دے راندیان توجہ فرمائیں دے راندیان جدد مومن جنت دے دروازے دے قدم رکھسی دروازے دے گھنٹی لگی ہوئی ہے، اس گھنٹی دی آواز ہوئی ہے یا علیو یا علیو یا علیو یا سمجھ آئی؟ کیا آواز ہونی ہے؟ سارے نہ جاؤ، کیا آواز ہونی ہے؟ یا علیو یا علی جب قرآن ہے قرآنیہ گھنٹی بنائیے وہی اس کی آواز کیا ہے؟ یا علیو یا علی۔ لیکن اگلی گل ہے کہ جیڑے بندے اتھے امام بارگاہ کو موٹر سائیکل بھجا کے چلے ویندن، کارا بھجا کے چلے ویندن، امام بارگاہ دے وچ علی علی پیا ہوندا ہے، حسین حسین پیا ہوندا ہے، خوشاب والے آؤ جدا انہاں بندے جنت دے دروازے تے علی علی دی آواز سننی ہے، انہاں کہے اسا اس جنت وچ ویندا ہی نہیں ہے، خوشاب دا امام بارگاہ پیا لگدا ہے۔ ماشاءاللہ سمجھ آندی تو بہرحال اللہ نے نعمت سانو نصیب کی تھی، انشاءاللہ اسا علی علی دی آواز سن کے جنت میں داخل ہو گئی، جنہاں داخل ہونا چاہتا ہے سلام میرا حبیب
تیرے رب دو فیصلے کرنا ہے. پہلا فیصلہ اللہ تعبدوا الا اياه، انہوں آگ چھوڑ بھئی تھوڑے رب فیصلہ کر لیا کہ عبادت صرف میں اللہ دی ہے. کیونکہ اللہ چاہتا ہے بھئی جڑی تیری پریشانی ہے یہ پریشانی میں اللہ کو اتنی پسند ہے تو میں آنا میرے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ پریشانی نہ جھکے، لہذا میں اللہ کو ہی جھکے. تو عبادت کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا ہر وہ کام عبادت ہے جو مرضی خدا کے مطابق ہو، جو مرضی خدا کے. مثالیں ان صبح دیئے 2 رکعت واجب جیسا 2 نہیں پڑھتے ترائے جو پڑھنے ہیں، بڑی نماز ہے مگر عبادت ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس واسطے جو مرضی خدا کے مطابق نہیں. ایک گل ہے اس کا خلاصہ سناوا، ٹائم تھوڑا ہے مطلب ڈھیر بیان کرنا ہے، مسائل بھی چنگا پڑھنا ہے، کوشش کرنا بھی. سمجھ آتی بھائی اگے تو سنی تو بیٹھے ہو تو بہرحال کے میں کلی یاد کر کے آیا ہم جڑا سنی بیٹھے ان کو بہنا ہے بڑا کیڑا پڑھنا ہے. صلوات پڑھو محمد وعلى محمد اللہ. بڑی کوشش کی تھی جو مولا علی علیہ السلام نے ہرایا بندے حرامن کو سارے جانتے ہو. انہیں جناب کوشش کی تھی، منصوبہ بنایا جب ہی کوئی سوال کرنے ہیں مولا علی فوراً جواب عطا کر چھڑے گا. دوسری علی کی خوبی ہے کہ علی مولا ٹائم دی نماز پڑھتے ہیں، لہذا انہیں دور ایک گل علی کو نہیں ہونی چاہیے ایک ہی علی کو نعوذ باللہ فیل کرا. گل تاریخی ہے، منصوبہ بن گیا. کوئی ایسا سوال تلاش کرو کہ سوال کا جواب لمبا ہوئے تو علی مولا کو وہ لے پوچھو جس میں عین نماز کا ٹائم ہو گئے. میرے خیال طبیعت پریشان ہو گئی. وہ جناب پڑھیرے بیٹھے آپ گرو انہاں کے سوال اس وقت سینے ہیں پوچھو سارے وقت کے جناب تو سائے گروہ بنا لو تو لگے جاؤ. سوال یہ کرنا ہے پوچھنا یا علی عبادت کا معنی کیا ہے، اور پوچھنا اس لئے جس لئے این نماز کا ٹائم ہو. ظاہر عبادت کا مفہوم دسیں دیا ٹائم لگ گئی سی. علی اکسی نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکاة عبادت، فلاں عبادت کو لسٹ پڑھ میں نہیں ہے. تا علی دی نماز لیٹ ہو گئی سی یا یہ اکثر میں تسے تلے بنو بعد میں جواب دے سا پہلے نماز پڑھ لیں. سمجھ آتی ہے میری بات؟ اثر صاحب علی مولا دی زندگی دا ایک موقع بھی ہو گیا آیا ہے جنہیں انہوں سوالی و خالی بنا چھوڑ ایک جناب منصوبہ بنا کے طور پہ جی میں مولا علی علیہ السلام نے اقامت ختم کی تھی، نیت نماز کی تھی. توجہ بیٹھے تو لطفہ سے نیت نماز کر کے تکبیرۃ الاحرام آکھن دا ارادہ بھی تھا. پچھو بندہ سر پہ آیا اس وقت یا علی من عبادہ، مولا عبادت کا معنی کیا ہے؟ سن سے اپنے پیر علی کا جواب. مولا فرمایا العبادت علی قسمین، عبادت دیا 2 قسمیں، التسلیم لامر اللہ والشفقۃ علی مخلوق اللہ. اللہ اکبر. نماز بھی پڑھی گئی ٹائم تے تو عبادت کا مفہوم ہی تصریح کیا. عبادت یہ 2 قسم، اللہ کے سامنے سر کو جھکانا اور اللہ کی مخلوق پر کیا کرنا؟ شفقت کرنا، مہربانی کرنا. بندہ جناب مسلے گھسائی کھلو گے سکے بہنا بھراوا نال بلیندہ نہ ہوئے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن میں دیکھا کرانا ایک عقل دے کملے ہاں انہاں من کے سوال کیتا ہے علی دی نماز لیٹ ہو گئی سی. انہاں نوں کیا پتا علی کا او ہستی ہے کہ جائے سورج بنا کے بھی نماز ٹائم دی پڑھ لیا. سمجھ آتی بھائی؟ عبادت یہ 2 قسم، اللہ کے سامنے سر جھکاونا اور اللہ کی مخلوق دوتے مہربانی کرنا. تو
اللہ فرما رہا ہے کہ صرف میں اللہ کی عبادت کرو، اور میرا حبیب دوسرا فیصلہ جڑا میں اللہ کیتا ہوئے وبالوالدین احسانا، میں اپنی عبادت تا قبول کرنی ہے جو اپنے والدین نال نیکی کرو۔ اپنے والدین نال کیا کرو؟ کوئی موضوع بڑا لمبا ہے اور میں تو بیان کرنا ہے لیکن میری حسرت رہ گئی۔ تو بہرحال اللہ فرما رہی ہے اگر والدین راضی تو رب راضی، والدین ناراض تو رب ناراض، کیونکہ والدین 14 معصومین تو بعد اللہ کی بارگاہ اگر بہترین وسیلہ ہیں تو وہ تیرے والدین ہیں۔ دعا الوالد لولد ہی کا دعا نبی امت، والد اولاد واسطے دعا کرتا ہے اس کا درجہ ایویں جی میں نبی امت واسطے دعا کرتا ہے۔ دعا الام لولدہا یفضی الحجاب، جب ماں دعا واسطے حق بلند کرے دی اللہ تمام آسمانی پردے ہٹا دیندا ہے اور ڈائریکٹ ماں دی دعا عرش تک پہنچ ویندی ہے۔ لہذا ماں پیو نو راضی رکھ، وہ دنیا تو ڈوب گئے تاں ہی انہاں نو راضی رکھ، دنیا تے بدن تاں ہی انہاں نو راضی رکھ۔ آخری گل معصوم نے فرمایا کہ کچھ باتاں ایسیاں جنہاں دا تعلق صرف ویکھن نال کرنیاں نہیں پوندیاں، اگر سارے اجازت دیو تو میں عبادتوں دے نام شمار کر دیواں ہے کہ انہاں عبادتوں کرنا نہیں پوندا۔ مثلا نماز پڑھنی پوندی ہے، روزہ رکھنا پوندا ہے، حج کرنا پوندا ہے، یہ جڑیاں عبادتاں صرف انہاں نوں ویکھنا پوندا ہے تے عبادت ہی عبادت ہے، سوکھی عبادت ہے نا۔ تو فرمایا پہلی عبادت، توجہ، پہلی عبادت النظر الی المصحف، قرآن کی طرف دیکھی رکھو عبادت، صرف دیکھی رکھو عبادت۔ پھر فرمایا النظر الی الکعبہ، کعبے کی طرف دیکھی رکھو عبادت، ٹی وی تے دیکھو تے بھاوے دوڑ والی کے دیکھو عبادت۔ پھر فرمایا النظر الی العالم، عالم کے چہرے تے دیکھی رکھو تو عبادت۔ بلکہ معصوم نے فرمایا اگر کوئی 70 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرے اور وہ بندہ 1 مرتبہ عالم کے چہرے تے دیکھے تو 70 مرتبہ دے طواف تو افضل ہے۔ تو گلہ میری سمجھ آ رہی ہے والوں۔ اور پھر فرمایا النظر الی الوالدین عبادہ، والدین کے چہرے تے دیکھنا عبادت ہے۔ راویت مولا تے کتنی عبادت ہے؟ امام فرمایا جڑا 1 مرتبہ اپنے والدین دے چہرے تے دیکھے ایک مقبول حج دا ثواب ہے۔ راویت بندہ فارغ ہوئے سارا دن ویکھی رکھے، مولا فرمایا میرا اللہ بڑا کریم ہے، جتنی مرتبہ ویکسی اتنے مقبول حجاں دا ثواب ہے۔ اللہ حج تو تیرے گھر بنائی، سمجھ آتی بھئی؟ جڑے بندے ہن پہ نہیں بول سکے، آخری جملہ فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی دے چہرے تے ویکھنا عبادت ہے۔ علی مولا دے چہرے تے ویکھنا بھی، لیکن اصل سارے پریشان ہیں یا رسول اللہ ساڑھے دور ابن مولا ہن کے ہی نا، اصل اس عبادت جو محروم ہے۔ آواز پیغمبر آسی خوشاب آلے عمل تو انمید سینا ثواب تو انہوسی علی دے چہرے دی زیارت دا کیڑا عمل؟ فرمایا دل دے چہرے اکھش قرآن دی عبارت ہوئی انہیں سمجھ علی دے چہرے دی زیارت پیا کرے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ والدین راضی رکھ، والدین راضی تو سب راضی۔ اگر والدین ناراض ہیں تو مرتر کی عبادت قبول نہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرمایا اگر تو چاہنے کہ تیری دعا قبول ہو جائے تو مولا فرما رہے ہیں دعا منگن تو پہلے والدین واسطے دعا کر تاکہ تیری دعا بھی کیا ہوئے قبول ہوئے۔ بندہ کیا مولا علی کی خدمت یا علی روزی سال دی رکھی آئی 6 مہینے ختم ہو گئے، سمجھ آندے نہیں کرے گا۔
6 مہینے ختم ہو گئے. مولا نے اس سے چند سوال کی تو بڑا مزیدار. فرمایا کیا نماز چھوڑ دی ہے کہ روزی ختم ہو گئی ہے؟ اس وقت کہا نہیں. مولا فرمایا زکات چھوڑ دی ہے کہ روزی ختم ہو گئی ہے؟ اس وقت کہا نہیں. اگلا سوال مولا فرمایا کیا ٹوٹی ہوئی کنگھی نال کنگھی تو نہیں کرے گا؟ جو روزی ختم ہو گئی تھا میں ایک نقطہ دے نرانا میں آنا بھائی اسلام نے اتنی باریکی بھی دس دیتی ہے, پاک پیغمبر نے اتنی باریک جانی دس دیتی ہے بھائی کنگھی دے دندے ٹوٹے ہونے تو مکروہ ہے اور روزی تنگ ہوندی ہے. خوشاب دا شریف شیعہ جیڑا نبی کنگھی دے دندے ٹوٹن کئی مسئلہ دس دے گیا ہے, آیا ہو نبی اے نہیں دس دے گیا کہ میں جا رہا میرا خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سمجھ آتی بھئی مولا نہیں کنگھی بھی صحیح کرے گا. اور مولا فرمایا آخری جملہ فرمایا حل ترکت دعا للوالدین, کیا روزی تنگ ہو گئی ہے کیا والدین واسطے دعا کرنی چھوڑ دیتی ہے؟ اس وقت جیا والدین واسطے دعا میں کدائی نہیں منگی. مولا فرمایا سمیت رسول اللہ, میں اپنے بنا پیغمبر کو سنے آئی ترک دعائے تقوی اور رزق. جیڑا بندہ والدین واسطے دعا منگنا چھوڑ دے اللہ وہ روزی تھوڑی کر دینا ہے کہ جیڑا والدین منو تھکے دے والدین نہ لڑے والدین نہ اچھا بولے اپنی وزیر اعظم دے آنکھ لگ کے والدین نو گھروں کاٹ چھوڑے اپنے حساب دا خود اندر. صلوات محمد وآلہ محمد. پھر بھی صلوات کی تکلیف کرو. اللہ میں بڑا عشرہ قبول کرے, اللہ تڑی عزاداری قبول کرے, اللہ تڑا دریہ قبول کرے. بس آج 8 محرم دے دیگر ہو گئی ہے دے لاندہ پیا ہے وہ میں پانی پہ پینے ہیں شربت پہ پینے ہیں. آج دعا دے ہے کربلا حسین قصہ سکینہ بھی قصہ اصغر بھی قصہ اجرکم اللہ. رومن اوکھا نبی رومن دی شکل بنا میں کہا دنانا میری ماں بہن جدہ 7ویں تو بعد اپنے بچے نو دودھ پلانے ایک باری کربلا پھر ویکھ کے آنکھیں رباب میری مجبوری ہے. مطلب پہلے میں تک جو کہ خود ترتیب نال جو چلنا پیام میں اس شہادت کی تیاری کر رہا ہوں لیکن مطلب پہلے اس کی شہادت سنی بیٹھے ہو جن کے سہارے تے علی دیا دیا مدینہ چھوڑے. اجرکم اللہ. دعا من شلق ہے بھراد مرے بھراد دیا کمرہ دا زور ہوندے اس کی شہادت سنی بیٹھے. اللہ گواہ ہے وہ شہادت جملے سنی بیٹھے جن کی ماں جنت البقیع جمن بیا 4 قبران دے نشان بڑھایا اور جو 4 پتر جو کربلا شہید ہو گیا. آدھی آئی میرے بچڑے او لوگوں لا تقولون لی ام البنین, لوگوں من ام البنین نہ صدیہ کرو. ام البنین میں اس وقت تک ہم جدر نہیں میرے پوتر جیتے رہا. اجرکم اللہ. ایک ایک بندے سچے دے بیٹھر میں ہائے کرا یا نہ کرا ایک او دے ہم پڑھن کی لوڑ ہی نہیں صرف اشارہ کرو تو مومن رو بن جائے. آدھیے من ام البنین نہ صدیہ کرو میرے پوتر مارے گئے. آدھیے عباس جعفر میں توانو نہ روسا میں اس نو رو گیا جن کی رومن علی ماں مار گئے. اجرکم اللہ. توانو تو نہیں رو دی اس واسطے جو میں توڑے رومن علی ماں جین دیا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. 2 منٹ میرے نال تعامل کر. میرا دل یاد ہے کہ میں بھی غازی نو مقام دے چھوڑا. ہر پھل دی اپنی خوشبو ہوندی ہے بزرگ عالمان پڑھ گئے لیکن میرا دل یاد ہے خوشاب آ رہے اس آستانے تے میں بھی غازی دی وفا دے جملے پڑھا
میرا دل ہے میں بھی اس کے جملے پڑھا کہ جائے ایک عالم خواب زیارت کرائی آئی، فرمایا یا عالم دین میرا مسائل زیادہ پڑھیا تھا۔ اس آجے کیوں مولا؟ عباس فرمائے کہ یہ پتہ نہیں کہ یہ بازو کلام ہو بنے تو انہوں گھوڑے جو زمین پہ آمنا پڑے یہ دا اوکھا آندہ ہے۔ اجرکم اللہ میرے مسائل زیادہ پڑھے کر، اجرکم اللہ اللہ تڑے بھیرامان دی حیاتی دراز فرماوے، اللہ تڑے بھیرامان دی زندگی دراز فرماوے۔ او اوکھا بڑا ویلا اوکھا آئی کہ جدہ غازی آتے آتے مولا میں اجازت دے انہا بچیاں نو پانی پیوا۔ اجرکم اللہ عبادت نیت نال جڑا ہائے کرے سی قبول ہو سی۔ حسین آتا ہے انت صاحب و لوائی، غازی تو تو میری فوج دا سالار ہے۔ غازی دی آواز آئیے ہن کیڑی فوج بچائی بیٹھا ہے، تو جیڑی فوج دا میں سالار ہاں اور ساری فوج تا گھس گئی خود لڑن دے کہاں تیار ہاں۔ اجرکم اللہ تیاری کی تھی، مشق چاہیے، یہ جملے میں پڑھنے شاید پہلے تو سا نہیں سن بیٹھے، بس میں عبادت نیت پہ پڑھ رہی ہیں، ٹائم بھی میرے کو تھوڑا ہے۔ ان غازی اٹھے آئے جتھے علی نہیں دھیاں بیٹھی ہے، بنا سفرات ویندن بھیڑا کیویں الوداع کرے لیا ہے، بھیڑا دعا مانگ دیا جتھے پیر ہوئی اٹھائی خیر ہوئی۔ جیڑا بندہ انہا جملے پہ نہیں رو سکتا وہ قضا ہی نہیں رو سکتا۔ علی نہیں دھیاں دیا غازی ہن تو بھی چھوڑی نہیں ہے۔ انہیں علی دی وڈی دھی رو کے آدھئے جائیں روڑے میرے پاس دیکھو، علی دی وڈی دھی رو کے آدھئے او بہنی نامان سلامت رہے اکا منت ہمشیر کے لائی بان کیڑی جڑا روڑے مجھروے کیڑی آدھئے کالم دلنے نہ سیدھا رکھائنی عمالے جی میں پامنے ہن سمجھائی والی۔ اگلا جملہ آدھئے کہ میں توڑے بھیچ باساران دے اجرکم اللہ اور جی میں توڑے توڑ بکھلائی والی اور شریفہ ہوتا گھر چی قدائی نائی توڑی جیڑا بندہ آجتا ہی امیر بڑیا بیٹھا ہے سچوتا بیٹھا ہے میں روما یا میں روما وہ دے بس اگلا جملہ بیانا آج ایک جی میں بول رہے نال شراکی اجرکم اللہ یارو تو پیو نالی قدائی نائی بول آج ایک جی میں بول رہے نال شرابی جی میں بول رہے بول بکھائی بان تو بھی ہے غازی غازی کی اتنی جرات آئی اتنا روب آئی جو فوج خود ہٹ گئی ہے۔ غازی پانی بھرے بڑی سونی مکان دیتی ہے، میں بالکل مطمئن کھلا غازی پانی بھرے مشک بھریے اور وہ پانی نہ چلو زمین دریا دے حوالے کیتے جو میں پانی پینا ایک وفاد پہ کریں آتا ہے میں کی میں پانی پینا سکینہ دسی ہوئے میں پانی پینا۔ اجرکم اللہ مطا کوئی بھرا بیٹھا ہوئے جائے بھرامان دے جنازے چاہے مطا کوئی بھین بیٹھی ہوئے جائے بھرامان وجہ سیرے پڑاوڑے اجرکم اللہ پانی مریاد حوالے کی تک مشک بھریے دعا نہ مگدے سنی کا بیٹھے ہیں دعا نہ مگدے اللہ کرے شاءاللہ خیمے پہنچ بندے ہے ایک کمی نے تیر وار کیتا ہے غازی نہ سجا بازو کلم ہویا مشک کھپے دے حوالے کی دیئے بل اگا چند قدم چلے ہے جو کمی نے وار کیتا ہے کھپا بازو کلم ہویا ہے ازادارو مشک منہ دے حوالے کی دیئے ہانا لائیے اور سارے حق جاؤ بھائی توجہ کرو سارے حق جاؤ اللہ کرے شاءاللہ یہ پانی سکینہ نہیں پہنچے انہیں ایک کمینے تیر مارے ہے مشک دا پانی لوڑ دیا خوشاب آدھے اٹھے میں جملہ دھرانا مشک دا پانی نہیں لوڑیا غازی دی جوانی لوڑ گئی اجرکم اللہ جوانیاں سلامت ہو نہیں ہونا تے خیمے ون کے کیا کرنا ہے ہونا تے خیمے کے ون کرنا ہے بس بڑی میں تیرہ دی بارش بسی ہے او بیٹا بڑا اوکھا آئی جدہ غازی نے سارے دی گوڑ سے لگیا گوڑ تو لگنا ہی گھوڑے تے نہیں سنبھل سکیا یہ کو جاتا ہے مولا جلدی غلام دا سلام ہوئی اللہ تیرے بھرامان دی حیاتی دراز فرماوے بھرامان دی اللہ شاند بہو اوکھے آنے جدہ غازی آتا ہے مولا جلدی میں گھوڑے تو لہ گیا حسین دی آواز آئی آندہ پیاں
اللہ بھائی تو کربلا دے کہ کربلا بنا چھوڑے ہے آج بھی نہ روسے تقدر روسے اس ویلے غازی حسین آیا ہے غازی دا سر چایا ہے اپنی جھولی دبایا ہے آدھا دسا ہون گئی حسرت رہ گئی ہے آدھا ہاں مولا میری آنکھیں تو تیر لگویا ہے میری آنکھیں تو تیر کاڑو میں دیکھا کہ میں غریب ہوں اجر و کمل اللہ اجر و کمل اللہ بڑا سونا منظر بنا دیتا ہی ہوں میں تھکا کھلا میرے کو سوال کر آج ہر شہید دی لاش حسین چاہ کے لے آیا ہے یا چھوا کے لے آیا ہے وہ خوشاب دے آزادارا اے غازی آئی گئی دی لاش نہیں چاہیے یدی دو وجہ ہے پہلی وجہ غازی آدھائی میری لاش ہے میں نلائے بنے تیرے سکینہ کو شرم آندی ہے دوئی وجہ اور اتنے تلوارہ کے تیر لگے ہوئے آئین جتو حسین بھرانو چاہیدہ آئی لاش خوش ہوئی دیا یہ کو جادائی غازی اور اللہ دے حوالے اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہر شہید کی شہادت کا اثر ہویا اس جملے واسطے میں محنت کر رہا ہوں ہر شہید کی شہادت کا اثر ہویا ہے خوشاب علیہ غازی کی شہادت کا اثر ترائے ہستیاں دے ہویا ہے پہلا اثر غریب کربلا دے ہویا ہے کہ کمر ٹوٹ گئی آئی آدھائی علان کسر ظہری غازی میری کمر ٹوٹ گئی ہے دعا اثر کربلا دے دسے بچیاں دے ہویا ہے جی میں غازی لٹھا ہے بچیاں جام زمین تے مارے آدھر پانی دی آمیدہ موت گئی اور سکینہ دی آئی پانی حضرکم اللہ حضرکم اللہ حضرکم اللہ آخری لب تریا سر علی دیاں دھیاں دے ہوئے اگے پہلے جدائی کوئی جوان کھڑیا بیویاں دا ناچا کے وین کرے دیائیں اکبر لتھائیا دیاں نوا اکبر قاسم لتھائیا دیاں نوا قاسمہ اولو محمد ندہ ناچا رومنا چاہنے کا مسائب نہیں مسائب کا بہار جدہ غازی لچھائے علی دیا دیا دوین تبدیل ہوئے یہ کو جادیان واحجابا آیا سادہ پردہ علی نے وڈی تھی خیمی چلان ودی کریں دی آئی آدھی ودی آئی میں کوئی نہیں سامنے اور جادے پر گیا دے ہر بی بی خواب نگران آدھے میری لہے دلے چاہتا آدھے غازی نہیں لتھا اور میرا برکا لہے مومنین کرام پرسہ پرسی ماتمی سنگت زوال سفین شاہ نقوی صاحبہ خوشاب